आते हैं और पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में क्या चेंजेस आने वाली हैं, इस हवाले से बात करेंगे। साइमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा, ये बताइएगा कि यूएई ने तल अवीव में अपना सफारत खाना जो है वो खोल दिया है और इसराइल ने भी अपना सफारत खाना खोल दिया है, तो पहली सीढ़ी है, इसके बाद क्या होगा? देखिए, सफारत खाना जब खुल गया तो ये आपने डिप्लोमेटिक मुसाफा तो कर लिया है, हाथ मिला लिया है, बीच के जो दूरियां थी उन्हें ख़त्म कर लिया है। तो बाद में सफारत खाना जो होता है वो किसी भी मुल्क में, आप और मेरे नाजरीन जानते हैं कि वो छोटा सा मुल्क ही होता है। मसलन पाकिस्तान ने अपना सफारत खाना जाके अमेरिका में खोला तो वो छोटा सा पाकिस्तान है। इसी तरह तल अवीव में छोटा सा सऊदी अरबिया और सऊदी अरब में तो छोटा सा तल अवीव आ चुका है। इससे आगे जो उसके कनेक्शंस हैं वो ट्रेड पॉलिसी हो सकती है, वो कल्चरल पॉलिसी हो सकती है, डिप्लोमेटिक, टेक्नोलॉजी, वो तो फिर यू नेम एनी, वो तो फिर सब कुछ हो सकता है। पॉसिबल, यस, मुमकिन है। तो इसराइल को ये ट्रंप की पॉलिसी के तहत जो है उन्होंने ऐलान किया, जो मायदा जो हुआ था, इसके बाद भी सऊदी अरब भी है और ममालिक भी हैं जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल फ़लस्तीन की जो स्ट्रगल है या ग्रेटर इसराइल के पर्सपेक्टिव में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया की तारीख में बहुत सारी जो स्ट्रगल है, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, वो आती भी नहीं है, ख़त्म भी होती रही हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उस जो वो एक्सरसाइज चल रही है उसके जो आपने सोचे हुए हों या जो आपका हदफ आपने बनाया वो हासिल हो, ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी जो है ऐसी एक्सरसाइजेज जो है वो दैट गोज़ इनटू रेन, वो आप उसके बरक्स भी नताइज निकल सकते हैं। रही ये आपकी बात जो है, इसमें इसराइल को तस्लीम करना या ना करना, ये पिछले कई सालों से तसलसल से ये डिप्लोमेसी और पॉलिसी चल रही है। कभी ये जोर पकड़ लेती है और कभी ये जो है वो स्लो हो जाती है। आप याद कीजिए अहमदीनेजाद के ज़माने में और उसके फ़ौरन बाद जो है ईरान ने मिठाई का एक भरा हुआ शिप जो है वो अमेरिका को भेजा था, आप अगर याद करें। और ईरानी सदर ने अपने बयान दिया था, जो मीडिया और टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे भी आया था, कि हमारे बच्चे भी अब फुटबॉल खेलेंगे। तो वहाँ से ये डिप्लोमेटिक जो अंदाज़ा दिया गया था वो फिर उसके बाद हालात बदले, हालात बदलते रहते हैं। ट्रंप की पॉलिसी जो है वो ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट जो सिर्फ एक ही जो है वो टेन्योर ले अमेरिका की हिस्ट्री में एक ही टेन्योर ले सके हैं। पॉलिसी जो है वो अमेरिका की है, पॉलिसी किसी सदर की अमेरिका में होती नहीं है। तो ये जो टाइमली जितना उन्होंने प्ले करना था वो कर चुके हैं। जो मंसूबा इस्लामिक ब्लॉक का है वो आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने है। रहा यूएई का मामला, तो ये यूनाइटेड स्टेट ही है, ये अरब एमिरेट्स हैं, ये कोई एक जगह तो है नहीं, उसमें कई मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। तो ये भी आने वाले दिनों का खसूसी अंदिया है कि मुस्लिम ममालिक को अब आने वाले दिनों में ज़्यादा जो है वो एहतजाज पसंदी की तरफ नहीं जाना होगा, दोस्ताना माहौल क्रिएट करना ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये बताएं कि यूएई के साथ ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ताल्लुकात, सऊदी अरब और यूएई के साथ इसराइल की तरफ उनका झुकाव है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके ख़राब हुए हैं पहले की निस्बत। सऊदी अरब ने तो अपना कर्ज वापस मांग लिया, यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। ये प्रेशर होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, हमारी तरफ से भी प्रेशर जाते रहते हैं, सऊदी अरब पे भी जाते हैं, यूएई पे जाते हैं। सिर्फ ये है कि रजिस्टर्ड चीज़ें जो होती हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा हो सकती हैं, हालांकि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान काफ़ी सेफ़ है। सफारतकार और जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। रहा ये छोटे मोटे तो ऐसे हादसात होते रहते हैं। ये जो वीज़े बंद हुए उसकी वजूहात जो है अगर फौरी तौर पे समझ नहीं आई तो अब पता लग गया होगा कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के जो टेस्ट के खेल थे वो पाकिस्तानी मज़दूरों ने और एयरलाइन के एविएशन के जो करैक्टर और किरदार था, ये एक लंबी कहानी है, वो लोगों को पता चल चुका है। उस पर वीज़े बंद हो गए, लेकिन वीज़े दोबारा खुल भी सकते हैं। नहीं, इसमें आप क्या कह रही हैं कि यहाँ से कोरोना वायरस का भी लेकर लोग गए, पॉजिटिव केसेस थे? हाँ जी, हुआ ऐसे कि आपको मालूम है कि सिविल एविएशन और डिफरेंट जो एयरलाइंस थी उन्होंने पेंडेमिक के साथ ही, इस वबा के साथ ही एक चार्टर दिया था कि डिफरेंट जो फ़्लाइट्स हैं, पहले तो फ़्लाइट्स बंद हो गई, फिर उसके कैलेंडर बदले, फिर नुकसान भी हुए, मफादात भी हुए। तो इसके साथ ही जब इन्होंने मूवमेंट शुरू की तो इसके ऊपर सारी दुनिया में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस पर सब लोग, सारी एयरलाइंस जो थी वो मुत्तफिक हुई थी कि ट्रैवल जो है
اس کو بند نہ کیا جائے. ہاں اس کے SOPs بنا لیے جائیں, اس کا کوئی چارٹر بنا لیا جائے. تو اس میں ایک ایسا تھا کہ ڈفرینٹ جو ایئر لائنس تھیں انہوں نے اجازت دی تھی کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے اپنے ملک سے کرا لیا جائے. وہ ایئرپورٹ پہ جس ملک میں اتریں گے وہاں پہ بھی ٹیسٹ کرایا جائے گا, اور اس کے پاس کوارنٹائن کا بھی ایک لا بن گیا تھا. تو اس میں وہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو لوگ یہاں پہ چھٹی گزارنے, خصوصی مزدور طبقہ ہی تھا, وہ آئے تھے. انہوں نے جب واپس جانا تھا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو کرونا وائرس ٹیسٹ کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں, یہ میلے ٹھیلے, وہاں سے انہوں نے کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو ہے کرپشن بلا شبہ انوالو تھی, وہاں پہ پیسے دے کے نیگیٹو کو پازیٹیو اور پازیٹیو کو نیگیٹو کروا لیا ہوگا, بلکہ کروایا ہے. جب وہ یہاں سے نیگیٹو ٹیسٹ لے کے گئے, وہااں پہ جب اترے جا کے تو وہ خصوصاً بہت زیادہ پاکستانی جو تھے وہ پازیٹیو تھے, کرونا پازیٹیو تھے, اس سے انہیں جو ویزے پہ پابندیاں لگانی پڑی. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ کھیل بھی کھیلا گیا اور اس میں حقیقت بھی ہے. اچھا, ایک تو ہمارے کھلاڑی بھی جاتے ہیں, نیوزی لینڈ گئے, یہاں سے نیگیٹو تھے لیکن وہاں جا کے پازیٹیو آئے, تو یہ تو بات آپ کی درست لگتی ہے. لیکن ایسے سینیریو میں جب UAE کا جھکاؤ اس طرف ہو رہا ہے, سعودی عرب کا جھکاؤ اس طرف ہو رہا ہے, اوپر سے ہم کرپشن کا کھیل بھی کھیل کے مزید اپنا کام خراب کر رہے ہیں. بالکل, ہم تو پھر ایسے اس میں اصغر صاحب موقع دے رہے ہیں نا کہ آپ بیل مجھے مار. مطلب جب آپ ہماری اتنی فریجائل ہے, دنیا کے کوئی اچھی فہرست میں ہم نہیں آ رہے, ای مشن میں ہم کوئی اچھی جگہ پہ آ چکے ہیں, لیکن جنڈر بائسنس دیکھ لیجئے, اور ہمارے اوپر بہت سارے الزامات ہیں جو سارے جھوٹے نہیں ہیں. تو ہمیں اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم عوام الناس ہمارے سمیت, چاہے ایلیٹ کلاس ہیں, چاہے وہ مزدور طبقہ ہے, ملک تو سب کا ہے, ہم سب نے اس کو اٹھانے کے لیے کام کرنا ہے. تو اگر ہم نے مطلب اپنا وطن چھوڑنا ہے اور یہ 2-4 ہزار کی کرپشن کرنا ہے, تو پھر معاف کیجئے, پھر تو کوئی ایسا بندوبست نہیں ہو رہا. آپ دوسروں کو موقع دے رہے ہیں, اور وہ لوگ جو یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ مزید آپ کو گرایا جائے, تو پھر آپ دیکھ لیں پھر آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے 3 ممالک تھے, پاکستان, ایران, ترکی اور ملیشیا. دوسری طرف پاکستان, سعودی عرب, UAE کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات تھے. اب پاکستان کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات بھی نہیں ہیں, اور کوالالمپور سمٹ میں بھی ہم نے شرکت نہیں کی, تو اس بلاک میں بھی ہم نہیں ہیں. تو ہم کہاں پہ ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اب جو یہ جو سیمینارز اور ان کے مجالس ہو رہی ہیں, جو اکٹھے ہو رہے ہیں یہ سارے لوگ, پہلے تو یہ ہے کہ ان کے چارٹر پہ ضرور سٹڈی کرنا چاہیے کہ یہ اب جو ہو رہے ہیں ان کے چارٹر ہوتا ہے کیا ہے. اب اسلامک ممالک کی جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں ہندوستانی اور باقاعدہ ہندو لوگ اگر بول سکتے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے کہ وہ تو خود ان کا ایریا آف ڈسپلن جو ہے وہ کوسچنیبل ہے. دوسرا, اگر یہ کوالالمپور کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کا نہ جانا یا شامل نہ ہونا یا اس بلاک سے ادھر ہو جانا, پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے. بلاکس جو ہیں وہ نہیں رہے, وہ جغرافکلی بھی دنیا بہت ساری بدل چکی ہے, مینٹلی فزیکلی بھی. تو یہ تبدیلیاں تو آتی رہیں گی. جو اب بظاہر پاکستان کی حیثیت اور اہمیت ہے وہ خطے میں ڈے 1 سے جغرافکلی تو ہمیشہ سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اسے آپ فطری تقاضا کہیں, خدا کی طرف سے کہیں, جو بھی کہیں, لیکن ابھی جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, پاکستان از ان سیف ہینڈ, پاکستان از پلئنگ ویل. چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری مصیبتیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ٹلی ہوئی ہیں, اور آنے والے سالوں میں اپرچونٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں, دوستیاں تو ہماری ہوتی بھی رہتی ہیں, ٹوٹتی بھی رہتی ہیں. امریکہ بھی ہمارا بڑا دوست تھا, اور امریکہ ہی انویڈ کر گیا یہاں پہ. تو یہ جو ڈپلومیسی کی دوستیاں ہوتی ہیں نا, یہ نو لنچ از اے فری لنچ والی ہوتی ہیں. اس کے درکار بہت سارے جو محرکات ہوتے ہیں جو عوام الناس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ جو دوستی ہماری چائنا کے ساتھ ہے, یہ پاک چین دوستی کے نعرے تو میں بچپن میں ہی سنے تھے. تو یہ چل رہی ہے, بہت بہتری کی طرف چل رہے ہیں, وی آر ان سیف ہینڈز. لیکن ہمیں جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو دھرتی ہے نا پاکستان, یہ ہماری زمین ہے. یہ چائنا سے دوستی میں بالکل اسی طرح کہ میں اپنے پیارے دوست کو اپنے بہترین کمرے میں لے کے جا تو رہی ہوں, لیکن مجھے یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو کمرہ ہے نا یہ میرا ہے. اس کے اوپر جو چیزیں ہیں اس کے میں اپنے دوست سے مشورہ کر لوں گی کہ یہ گلوب ادھر رکھ دو, یہ جو ہے یہ ڈیکوریشن پیس ادھر کر لو, یہ میں پریزنٹ دے دیتی ہوں یا دے دیتا ہوں, لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کمرہ میرا ہے. تو پاکستان ہمارا ملک ہے. ہمارا چائنا کے ساتھ دوستی جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف ہرگز نہیں
جانی چاہیے اور نہ جا رہی ہے، لیکن ہمارے جو آپس کے انٹرسٹ ہیں، جو ٹریڈ انٹرسٹ ہیں، جو باقی آنے والی ماڈرن ورلڈ جسے کہتے ہیں، اس کی طرف اگر مل ملا کے چل رہے ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. سینٹرل ایشین ممالک کی طرف جو پاکستان کی گوادر کے تھرو ایک اپرچونٹی ہے، اور چائنا کے ساتھ مل کے اس اپرچونٹی کو گریب پاکستان آنے والے سالوں میں کرے گا، یہاں پہ ہماری کیا سچویشن رہے؟ اٹ ول بی ویری گڈ. دیکھیں آپ پاسٹ کی طرف دیکھیں تو سلک راؤٹ دیکھیے، سلک راؤٹ کی ہسٹری دیکھ لیجئے، وہ جو اس کے بعد دیکھیں کہ گلگت بلتستان کو دنیا نے پہچانا، ورنہ وہ برف اور پہاڑ کے علاوہ سے کوئی نہیں جانتا تھا. وہاں پہ صرف مطلب وہاں کے بیل کا کھانا ہوتا تھا یا فروٹ کھا لیتے تھے وہ جو درختوں. وہاں پہ اب جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں سیاحت کہاں تک پہنچی ہے. تو اسی کو ذرا پیچھے سے لے کے چلیں اور اب حال میں آ جائیے تو یہ جو ہمارے دوستانے یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو منصوبہ ہے، اس کی طرف جو چل رہے ہیں، جو دنیا کا ایک بہت بڑا منصوبہ. دیکھیں کمیونیکیشن کا سب سے بڑا رستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کہاں گھر چاہیے جہاں پہ ایکسس ہو سکے، جہاں پہیہ پہنچ سکے. جہاں پہ پہیے سے میرا مراد ہے کہ آپ پرانی ٹیکنالوجی سے لے کے لیٹسٹ تک آپ کو ریسورسز اور سورسز ہو سکیں. تو یہ جو روڈ اینڈ بیلٹ کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اگر یورپ نے، چائنا نے کیا ہے تو وہ پھر معاف کیجیے وہ پھر اٹلی ہے، یو کے نہیں ہے. تو اس منصوبے سے سمجھ لیجئے کہ گلوب کے اندر کیا ہو رہا ہے. یو کے کی پریزنٹ سچویشن دیکھ لیجئے، بریگزٹ کو دیکھ لیجئے، یو کے کی طلاق کو دیکھ لیجئے، وبا کو دیکھ لیجئے. تو ان سارے سینیریوز میں پھر یہ جو بائیڈن کی پالیسیز کی طرف آ جائیے، کلچر کی طرف آ جائیے. بائیڈن کی جو 48% کیبنٹ میں جو ہے کلرفل امریکہ بنانے کی ترجیحات کی طرف آ جائیے، ٹیکنالوجی پالیسیز کی طرف آ جائیے، ای مشن کی طرف آ جائیے. تو مجھے تو پاکستان کا مستقبل اچھا لگ رہا ہے. امریکہ کی نئی کابینہ کے حوالے سے بھی ہم بات اگلے پروگرام میں کریں گے، لیکن یہ چیز بتائیے گا کہ خاص طور پہ جو ہانگ کانگ کے حوالے سے یا چین کو کمزور کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، چین آنے والے سالوں میں اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور کیا پاکستان کو بھی مزید مضبوط کر رہا ہے؟ دیکھیں چین تو بہت زیادہ میرا خیال ہے مضبوط ہو چکا ہے. اب 3 ہفتے پہلے ان کی ذرا ایک فائنینشیل رپورٹ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ٹیک کمپنیز کیا کر رہی ہیں اور مستقبل میں ان کی باقاعدہ جو ایک منصوبہ بندی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اور یہ رہے یو کے کی اور یونائٹڈ کنگڈم کی ڈائنسٹی کی باتیں، تو وہ تو اب بہت ہی جو ہے وہ بادشاہت جو ہے وہ گداگری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سال پہلے چائنا کے اوپر جو ہے ہانگ کانگ کے اوپر، چائنا کے اوپر تو نہیں، ہانگ کانگ کے اوپر ان کا اسی طرح سے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر تھی، ہر جگہ اپنی بادشاہت کی ترم خانی میں تھا، وہاں پہ بھی تھا. لیکن حال دیکھ لیجئے کہ چائنا نے بہت بہتر طریقے سے یو کے کو سائیڈ لائن لگا دی ہے. یہ پروجیکٹ دیکھ لیجئے، یہ روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ کو دیکھ لیجئے کہ اب یو کے جیسی بڑی طاقت کو، جو بریگزٹ کا مطلب سرخنامہ تھا، پاؤنڈ کے بعد ڈالر اور پاؤنڈ کی قیمت کو دیکھ لیجئے، عالمی منڈی میں دیکھ لیجئے ان کی حالت کیا تھی. اب یو کے کو سائیڈ پہ اگر چائنا نے کیا تو کسی وجہ پہ کیا ہوگا. فورن پالیسی میں ہماری بھی شفٹ آیا تھا کہ ہم امریکہ کے چنگل سے کافی حد تک نکل گئے تھے. آنے والے سالوں میں دوبارہ جا رہے ہیں یا مزید ہم اس سے نکل ہی جائیں گے؟ دیکھیں اب چنگل والی بات تو میں ڈس ایگری کرتی ہوں. ہم کبھی بھی کسی کے چنگل میں نہیں تھے. بعض اوقات غریب ملک ہے، تیسری دنیا کا ہے، بچہ ہے امریکہ یا باقی دنیا کے سلسلے میں، تو ہم بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا بھی بعد میں ہی ہوتا ہے. تو ہم جو پروگریسو چل رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. چنگل میں نہیں تھے. ہمیں ہاں ایک دور آیا تھا جب ہمیں بہت ساری وہ چیزیں یا وہ اسائنمنٹس امریکہ کی طرف سے لینا پڑی تھی جو وی نیور لائک اٹ ہماری، لیکن وہ ہماری مجبوری تھی. وہ 2-3 سال ہم نے سختی کے گزار لیے بس. لیکن چنگل بنگل والی بات کوئی نہیں ہے. جب آپ الائنسی ہو جاتے ہیں نا، ایک بہتر ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی بہتر لوگوں کے ساتھ صحبت ہوتی ہے تو آپ بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ آپ کی صحبت ہوتی ہے تو آپ برائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ ہماری ایک ہمیں جہاں پہ دیکھنا پڑے گا وہ معاشی صورتحال ہے، کیونکہ باقی صورتحال ہمارے فیور میں جا رہی ہے. جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ چائنا ہے، سینٹرل ایشیا میں ہماری اپرچونٹیز ہیں، پاکستان آگے جا رہا ہے، لیکن کرپشن، معاشی ترقی کے حوالے سے ہمیں اسٹیپس، سخت اقدامات لینے ہوں گے. یقیناً دیکھیں ہم اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو جو ہماری اسٹیٹ پاکستان نے جو قوانین پاکستان کے وہ تو پاکستان کے نیشنل اسمبلی نے بنانے ہیں، سینٹ نے بنانے ہیں، ٹینکس نے بنانے ہیں. تو
اس میں تو کوئی مطلب پاکستان نہیں کر سکتا ہے جس طرح بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے چلانا ہے. وہ قوانین اور ضوابط جو ہیں وہ تو آپ نے طے کرنے ہیں نا. باہر کا کوئی ملک ہو اسی وقت آپ پہ سرچارج ڈالے گا یا کہ ڈکٹیشن دے گا جب آپ کو کمزور دیکھے گا. تو آپ یہ کمزوری نہ کریں, اپنے قوانین اپنے سخت مثبت قدم کے ساتھ, مثبت کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا لیکن سخت اقدامات بھی مثبت ہو سکتے ہیں, وہ کریں. جی بہت شکریہ سائمہ بطول ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور خاص طور پر مڈل ایسٹ کی سچویشن اور پاکستان کی فورن پالیسی اور چائنا کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہے اور جس طرح سے یہ آگے بڑھ رہا ہے, اور سینٹرل ایشیا میں جو ہماری اپورچونیٹیز ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ.